अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 11। 1 मिनट, मैं ज़रा कॉल करके आया। ज़रार परेशानी से कहता आगे बढ़ा था, जबकि लाइबा उसे इस तरह परेशानी में देखती हैरान सी उसके पीछे गई थी। व्हाट? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? तुम खुद को कैसे तकलीफ़ पहुंचा सकती हो? देखो हया, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तुम भी आगे बढ़ जाओ। मेरी वजह से प्लीज़ खुद को तकलीफ मत दो। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी बीवी के साथ बेवफाई भी नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। ज़रार परेशान सा बोल रहा था, जबकि उसके सारे अल्फाज पीछे खड़ी लाइबा ने हिफ्ज़ कर लिए थे। याद हया, पुल। ज़रार जो कुछ कहने ही वाला था, लाइबा को पीछे खड़ा देख हैरत से उसके करीब हुआ था। कका कौन है ये? लाइबा अटक कर महज इतना ही कह पाई थी। चलो नूर, मैं थका हुआ हूँ, अब बस सोऊंगा। तुम भी आ जाओ अब रूम में। वजदान खाने से फारिग होता बोला था। मैं आज हमना आपी के साथ सोऊंगी, नूर आराम से बोली थी। हाँ, ये मेरे साथ सो जाएगी, हमना वजदान को छेड़ते हुए बोली थी, जबकि वो सिर्फ सख्त नजरें लिए नूर को देख रहा था। खा जाओगे क्या? हमना उसकी सख्त नजरों को देखती मजीद छेड़ते हुए बोली थी। नूर खामोश खड़ी थी, जबकि उसकी बात से अब वो सीधा गुस्से से लाल चेहरा किए ऊपर अपने रूम में गया था। लगता है नाराज हो गए हैं, नूर परेशानी से दिल में बोली। नूर, तुम जाओ उसके पीछे, वो गुस्से में गया है बहुत, और तुम्हें पता है ना इन भाइयों का गुस्सा कैसा होता है। जाओ तुम, कल हमना के साथ सो जाना, लेकिन कल भी अगर वो इजाजत ना दे तो ना सोना, ज़ैनब उसे समझाते हुए बोली थी। हाँ, ये ठीक कह रही है, वो गुस्से में गया है, तुम जाओ उसके पीछे, हमना भी उसे समझाते हुए बोली थी, जबकि वजदान का गुस्सा जानते हुए अब ऊपर जाने का सोचना भी नूर के लिए सुहाने रू था। जाओ, ज़ैनब उसे अब धक्का देते बोली थी। ओफो, जा रही हूँ, नूर मुंह बनाकर कहती डरते डरते रूम में दाखिल हुई थी, जहां वो लाइट ऑफ किए कंबल मुंह पर डाले लेटा था। वो उसके साथ आकर लेटी और थोड़ा करीब हुई। यहाँ क्या कर रही हो? वजदान सर्द लहजे में कहने लगा। मनाने आई हूँ, वो मासूमियत से कहने लगी। वजदान ने कोई जवाब नहीं दिया। वजदान, नूर ने उसे बुलाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। वजदान, नूर ने उसे फिर पुकारा, इस दफा भी कोई जवाब नहीं पाया। वजदान सुने, नूर इस दफा जरा खींचकर कहने लगी। नूर, हमना के पास जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोला। लेकिन मुझे आपके पास रहना है, नूर मासूमियत से कहते साथ उसके हाथ पे अपना हाथ घुसा गई। वजदान ने उसे देखा, अपना हाथ छुड़वा लिया और मुंह से कंबल हटाया। सॉरी, नूर उठकर बैठते हुए आंखों में नमी लिए उसे देखते हुए कहने लगी, और उसका मासूम चेहरा देख वजदान अपने गुस्से पर काबू कर गया। मैं नहीं मान रहा, वो मुंह बनाए कहने लगा। कैसे मानेंगे? नूर उससे पूछने लगी। ये अब तुम जानो, वजदान कहते साथ सीधा होकर लेट गया। बहुत हिम्मत करने के बाद नूर उसके करीब हुई। वो जो आंखें बंद किए लेटा था, नूर का अपने करीब आता देख वो आंखें खोल गया। आई एम सॉरी, वो रोते हुए कहने लगी। वजदान भी उठकर बैठा। इट्स ओके नूर, यूं रो नहीं। वजदान उसके आंसू साफ करता कहने लगा। मैं सिर्फ तंग कर रही थी आपको, लेकिन आपको हर बात पर गुस्सा आ जाता है। हैदर भाई भी इतना गुस्सा नहीं करते, ना ही ज़रार भाई, आप ही करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो रोते हुए कहने लगी। तो हानिया और लैबा उन दोनों को मना भी तो नहीं करती, उनकी हर बात मान लेती हैं, और तुम हमेशा मुझे नज़रअंदाज करती हो। वजदान उसके चेहरे को हाथों में लिए कहने लगा। मैं नहीं करूंगी, आज के बाद अच्छी वाली बीवी बनकर रहूंगी, वो आंखें झुकाए रोते हुए बोली। वजदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। आई लव यू, वजदान उसे कहने लगा। आई लव यू टू, नूर कहते साथ मुस्कुरा दी। वजदान ने उसे अपने हसार में लिया। क्या कर रही हो? हानिया जब से रेस्टोरेंट से आई थी, जब से अकेली होटल की टेरेस पर खड़ी थी, जब ही हैदर उसे पीछे से हसार में लेता बुला था। कुछ नहीं, वो इसके इतना करीब होने से बेतरतीब सांसों से घबरा कर बोली थी। घबराया मत करो मुझसे, हैदर उसको ऐसे ही हसार में लिए बोला था।
جی وہ محض اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ادھر دیکھو، حیدر اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا بولا تھا۔ سردی کی وجہ سے اس کے سرخ پٹی ناک، اس کے سرخ گال حیدر کو اچھا خاصا مشکل میں ڈال رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر ہے، کیونکہ اس میں تم میرے ساتھ ہو۔ ہر چیز بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ ایک بات میں آج بتاتا ہوں تمہیں، وہ ابو سے اپنے ساتھ لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں شاید تمہیں بہت جنونی لگوں، کیونکہ میں اپنی ہر چیز کو لے کر ایسا ہی ہوں، شدت پسند۔ تو کبھی مجھ سے گھبرانا نہیں، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بولا تھا۔ میں بھی اپنی چیزوں کو لے کر بہت شدت پسند ہوں، اس لیے جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اور جو تھوڑا سا بھی کسی کا ہو وہ مجھے چاہیے ہی نہیں۔ ہانیہ بھی اسی انداز میں بولتی حیدر کو پریشان کر گئی تھی۔ لیکن میں تو 4 شادیاں کروں گا، وہ اسے چھیڑنے کو بولا تھا۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ ہانیہ اس کی طرف گھور کر بولی تھی۔ ہاں بالکل دیکھی ہے، بہت اچھی ہے، وہ بھی اترا کر بولا تھا۔ ہاں جتنی اچھی ہے ابھی دیکھ لی، کیونکہ آئندہ ایسی بات بیگی تو شکل دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ ہانیہ ادا سے کہتی اس پر مکوں کی برسات کر چکی تھی، جبکہ وہ ہنستا چلا گیا تھا۔ آپ بتائیں گے مجھے کہ وہ کون تھی جس سے آپ اپنی محبت کا جا بجا ذکر کر رہے تھے؟ لائبہ زرار کی طرف دیکھتے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ میں نے تم سے بہت پہلے کہا تھا کہ مجھ پر کبھی شک مت کرنا، اور اب تم وہی کر رہی ہو۔ زرار پریشانی سے ماتھا مسلتے ہوئے بولا تھا۔ میں صرف پوچھ رہی ہوں، اگر شک کرتی تو یہاں نہ ہوتی، لائبہ عام سے انداز میں بولی تھی۔ خیر، زرار ایک لمبا سانس لیتا اس کے پاس گیا تھا۔ دیکھو لائبہ، میری تم سے محبت کی شادی نہیں ہوئی تھی، تم سے پہلے میری زندگی میں ایک لڑکی تھی، لیکن جب تم سے میری شادی ہوئی تو میں نے تم سے پوری وفاداری سے تعلق نبھایا ہے، زرار آرام سے بتا رہا تھا۔ اور سچ کہوں تو میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ اب تمہارا یہ فرض ہے کہ تم کسی کے کہنے میں نہ آؤ اور صرف مجھ پر دھیان دو، ٹھیک ہے؟ زرار اس کا ہاتھ تھامے محبت سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، لائبہ مسکرا کر بولی تھی۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی تو آنکھوں کے سامنے رات کا منظر آیا تھا۔ بے ساختہ ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بدتمیز انسان، اس کو لقب سے نوازتی وہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ مسلسل بجتے فون کی آواز سے وہ اٹھا تھا۔ ہاں بول یار، جمائی لیتا وہ خود سے اکتا کر اٹھا تھا۔ دفع کرو اسے، دوسری طرف سے کی گئی بات پر وہ ایک بار پھر سے اکتا کر بولا تھا۔ اچھا، میں زرار سے پوچھوں گا، دیکھتے ہیں کچھ۔ میں سید علی حیدر ہوں اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اسے اپنی زبان میں سمجھا دو، باقی میں شام تک بتاتا ہوں۔ فون غصے سے کاٹتا وہ بیڈ پر پھینکتا جب نظر سامنے وال پیپر پر لگی ہانیہ اور اس کی تصویر پر پڑی تھی۔ بے ساختہ مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھری تھی۔ سکون ہو تم میرا، اس کی تصویر سے کہتا وہ بستر سے اٹھا تھا۔ نور، تم نے اپنے دوستوں کے پاس نہیں جانا؟ ہمنا ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں جانا ہے، بس ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں ان سے۔ شاید ہانیہ سو رہی ہو، ابھی وہ لیٹ اٹھتی ہے، نور ہمنا سے کہتی ناشتے میں مصروف ہو گئی تھی۔ جب بھی وجدان ناشتے کی ٹیبل پر آیا تھا، فریش سا گرے شرٹ اور بلیک جینز میں وہ نور کے دل میں اتر رہا تھا۔ اہم ہمنا اسے کندھا مارتی بولی تھی۔ نور وجدان کے ساتھ بیٹھتا بولا تھا، جی وہ ایسا کرے، ہانیہ اور لائبہ سے کہو کہ ان کا جہاں کا پلان ہے ہمیں بتا دیں، ہم سیدھا وہیں چلتے ہیں۔ وجدان اسے کہتا خود بھی ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اچھا میں کرتی ہوں کال، نور ان سے کہتی پھر سے ناشتے کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کتنا کھاؤ گی؟ عبدو انہیں گھورتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی تو سٹارٹ کیا ہے، ہمنا ادا سے بولی تھی۔ اللہ توبہ، کتنی دیر سے دونوں ٹھوس رہی ہیں، عبدو وجدان کو ہلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ہمنا اور نور دونوں ان کی باتوں پر دھیان دیے بغیر کھانے میں مصروف تھیں۔ بیٹا کھانے دیں، ان کو پتہ نہیں لگتا کیوں نہیں ہے، جتنا بھی کھا لیں ایسے ہی ہیں کمزور، مزے ہیں ان کے۔ وجدان ان دونوں پر چوٹ کرتا اٹھا تھا۔ ہاں بس نظر نہ لگاؤ، ہمنا اور نور دونوں ساتھ بولی تھیں۔ ہانیہ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، لائبہ اس کے پاس آتی بولی تھی۔ ہاں بول، اس سے پہلے لائبہ کچھ کہتی ہانیہ کا فون بجا تھا۔ 1 منٹ یار، نور کی کال ہے، ہانیہ اس سے کہتی فون اٹھانے لگی تھی جب لائبہ نے اسے روکا تھا۔ 2 منٹ رک جا، پہلے میری بات سن لے ورنہ زرار آ جائیں گے پلیز۔
لائبہ کے اس طرح کہنے پر ہانیہ اس کا جائزہ لیتی فون رکھ چکی تھی۔ ہاں بولو، جبھی لائبہ کا بھی فون بچا تھا اور نور کی کال جگمگا رہی تھی۔ یار تو پہلے اسے بتا دے کہ ہم 2 منٹ بعد کرتے ہیں بات۔ اچھا، لائبہ اسے کہتی کال اٹھا گئی تھی جب اس کی نظر سامنے حیدر سے باتیں کرتے زرار پر پڑی تھی۔ ہیلو نور، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ ہاں، ہانیہ بھی ساتھ ہے میرے، کچھ دیر میں بات کرتے ہیں ہم، اوکے بائے۔ جلدی میں وہ نور کی کوئی بھی بات سنے بغیر کال رکھ گئی تھی، جو کہ نور کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ یار ہانیہ سن، اس سے پہلے زرار یہاں آئے، لائبہ پریشانی سے بولی تھی۔ بول بھی، ہانیہ بھی اسی انداز میں بولی تھی جب اسے کل رات والی ساری بات بتا گئی تھی۔ صحیح، ہانیہ محض اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ کیا کچھ بول تو، لائبہ اسے حیران سی بولی تھی۔ کیا بولوں یار، ٹھیک کیا تم نے، بالکل۔ ایک تو وہ تمہاری بچپن کی محبت ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے جو تمہیں ملا ہے، اب اس کی حفاظت تم خود کرنا، کسی کے پیچھے اسے کھونا مت۔ اور میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گی کیونکہ مجھے سب برداشت ہے، لیکن شرک نہیں۔ اگر حیدر اس طرح کرتے تو میں معاف نہیں کرتی کبھی، کیونکہ میں پہلے کہہ چکی ہوں جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی لائف میں میرے سے پہلے کوئی تھا یا نہیں، لیکن اب جب میں ان کی لائف میں ہوں تو صرف میں ہوں۔ میں اتنی اجازت بھی نہیں دوں گی کہ وہ اس کا نام بھی میرے سامنے لیں۔ ہانیہ کو سوچتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں، حیدر بھائی کی لائف میں تھا کیا کوئی؟ لائبہ حیران سی بولی تھی۔ نہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو حیدر بتا دیتے مجھے، اور اگر ایسی بات ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے نہیں بتایا تو مشکل ان کے لیے ہوگی۔ ہانیہ اس سے کہتی آگے بڑھی تھی۔ لائبہ جانتی تھی یہ بات سوچنا بھی ہانیہ کے لیے تکلیف دہ تھی۔ کیا ہوا نور، بات ہوئی تمہاری؟ وجدان اس کے پاس آتا بولا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں کی، میں ان کے ساتھ نہیں جا رہی، آپ ہم سب کو لے جائیں، میں ہمنا وغیرہ سے کہتی ہوں۔ نور اسے آرام سے کہتی آگے جانے لگی جب ہانیہ کی کال سے وہ رکی تھی۔ کال دیکھتی وہ کٹ کر چکی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نور، یار برا مان جائے گی وہ، ہم ان کے ساتھ آئیں یہاں، وجدان سخت انداز میں بولا تھا۔ مجھے نہیں کرنی بات بس، نور منہ بنا کر بولی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وجدان اس کا مکمل جائزہ لیتا بولا تھا۔ کچھ نہیں، بس نور منہ بنا کر بولی تھی۔ تو ایسا کرو، ابھی کال اٹھاؤ، وجدان محبت سے بولتا مسلسل ہانیہ کی آتی کال اٹھاتا نور کے کان سے لگا گیا تھا۔ ہاں بولو، نور اب بھی سختی سے ہی بولی تھی۔ نہیں، اب نہیں آ سکتے، ہم بیزی ہیں آج، نور ایک لفظی جواب دیتی کال کٹ کرنے لگی جب وجدان اس کے ہاتھ سے فون لے چکا تھا۔ جی ہانیہ، آپ لوگ کہاں ہو؟ اوکے، ہم آدھے گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں، وجدان آرام سے کہتا فون سائڈ پر ڈالتا نور کو جھٹکے سے قریب کر چکا تھا۔ ہم جا رہے ہیں اور نو مور آرگومنٹس، اوکے، وجدان محبت سے کہتا اس کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اوکے، نور محض مسکرا کر بولی تھی۔ کچھ دیر میں وہ لوگ حویلی اسٹریٹ کے اندر موجود تھے۔ کہاں رہ گئی نور، وہ آئے تو ہم کھانا کھا کر جائیں گے نا بادشاہی مسجد، لائبہ اکتا کر بولی تھی۔ آ جائے گی، تم جاؤ زرار بھائی کے پاس جاؤ، نظر رکھو ذرا، ہانیہ اسے آنکھ مارتے ہوئے بولی تھی۔ اف، لائبہ ہنستے ہوئے واقعی اٹھ کر زرار کے پاس گئی تھی جو ایک سائڈ پر رکھا فون پر بات کر رہا تھا۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ لائبہ اس کے پاس آتے بولی تھی جب زرار نے فون اس کے کان پر لگایا تھا۔ سن لو، لڑکا ہے، زرار آنکھ مارتا بولا تھا۔ کل بھی بتایا تھا شکی نہیں ہوں میں، لائبہ آرام سے بولی تھی۔ اچھا جی، زرار اسے قریب کرتا بولا تھا۔ زرار سب ہیں، لائبہ کنفیوز سی بولی تھی۔ ہاں تو ہونے دو، میں کچھ کر تھوڑی رہا ہوں، جبکہ لائبہ صرف دل تھام کے رہ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے، اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ حیدر اس کے پاس آتا بولا تھا، کیونکہ ایک دوست اپنے شوہر کے ساتھ ابھی تک آئی ہی نہیں اور ایک کو میں نے اس کے شوہر کے پاس بھیجا ہے، اور ایک کزن میڈم وہ آج ماما کے ساتھ ان کی فرینڈ کے چلی گئی ہے، تو بور ہونا ہی ہے۔ میں نے ہانیہ ریسٹورنٹ کے اوپر والے پورشن میں کھڑی تھی، جہاں سے بالکل سامنے ہی بادشاہی مسجد نظر آ رہی تھی۔ تو آپ بھی اپنے شوہر کے پاس رہ لیں، حیدر اس کے قریب ہوتا بولا تھا۔ 1 منٹ، 100 فٹ دور رہیں مجھ سے، نکاح کے بعد تو بدتمیزیاں زیادہ ہی بڑھ گئی ہیں آپ کی، ہانیہ اسے دھکا دیتی بولی تھی۔ ہائے جانے من، ابھی تو کوئی بدتمیزی نہیں کی میں نے، حیدر ایک بار پھر اس کے قریب ہوتا لوفرانہ انداز میں بولا تھا۔ بہت ماروں گی، یقین کریں، بہت ماروں گی، ہانیہ اس کا کان پکڑے بولی تھی۔
مار بھی لینا لیکن گھر جا کر۔ حیدر اس کے پاس کھڑا آرام سے بولا تھا۔ گھر جا کے کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ ہانیہ گھور کر بولی تھی۔ یہاں سب ہے نا، تھوڑا لحاظ کر لیں، شوہر ہوں آپ کا۔ حیدر دل پر ہاتھ رکھے محبت سے بولا تھا۔ او ہیلو، ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے، ان لوگوں میں کون سے میرے اپنے کھڑے ہیں؟ ہانیہ اس کو مکہ مارتی بولی تھی۔ یہی ادا تو پسند ہے مجھے شیرنی، ہے آپ میری۔ حیدر اس کو ہزار میں لیتا بولا تھا۔ اہم جب یہ لائبہ قریب آتی بولی تھی۔ سوری میں نے کچھ نہیں دیکھا، ویسے زرار آپ کو بلا رہے ہیں حیدر بھائی، لائبہ مزے سے بولی تھی۔ شکر ہے میڈم آپ آ گئیں، لائبہ اور ہانیہ نور کو آتا دیکھ فوراً بولے تھے۔ بیزی تھے ہم ذرا، نور اب بھی ناراضگی سے بولی تھی۔ اچھا کوئی نہیں، آ جاؤ، بتاؤ کیا کھانا ہے، پھر کھا کر سامنے بادشاہی مسجد چلتے ہیں، ہانیہ پیار سے بولی تھی۔ اچھا، نور محض اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اچھا تم ایسا کرو، دیکھو کیا لینا ہے، میں ذرا زینب سے کال کر کے آئی، ہانیہ ان سے کہتی کال ملا کر سائٹ پر گئی تھی۔ اب بتا کیا ہوا، لائبہ نور کو دیکھتے بولی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا، نور اسے دیکھتے بولی تھی۔ کچھ تو ہے، اگر کسی بات پر ناراض ہو تو بتاؤ، لائبہ آرام سے بولی تھی۔ مجھے کوئی ناراضگی ہو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ نہیں نا، تو پھر پوچھو بھی مت، نور غصے سے بولی تھی۔ پڑتا ہے جب ہی پوچھا ہے، تمہارا انداز اچھا نہیں ہے آج بات کرنے کا، تو لگ تو یہی رہا ہے کہ کوئی بات ہے، لائبہ اب بھی عام سے انداز میں بولی تھی۔ نہیں پڑتا، تمہارے لیے صرف ہانیہ امپورٹنٹ ہے اور کوئی نہیں، تمہیں اس کی ہر بات ٹھیک لگتی ہے اور میری غلط، اس لیے اب میں بیچ میں نہیں آؤں گی، نور منہ بنا کر بولی تھی۔ یار ایسا کچھ نہیں، تم دونوں برابر ہو، لائبہ اکتا کر بولی تھی۔ جب بھی نور منہ بنا کر بولی تھی، جبکہ یہ ساری بات پیچھے کھڑی ہانیہ نے سن لی تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ وہ جانتی تو شروع سے تھی کہ نور کے لیے لائبہ زیادہ اہم ہے، لیکن آج پتہ نہیں کیوں اس کی یہ بات سن کر تکلیف ضرور ہوئی تھی۔ یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں حیدر کے ساتھ واپس جا رہی ہوں، ہانیہ کہتے ساتھ ہی اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکلی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ لائبہ پریشانی سے بولی تھی۔ وہ جو حیدر کے پاس جا رہی تھی، زرار کی آواز سے رکی تھی۔ یار حیدر، تو ایک بار مل لے اس سے، وہ ایک بار ہی ملنے کو بلا رہی ہے، تو آج ہی مل لے اس سے، زرار اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ ہانیہ صرف اس کے الفاظ سنتی تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ ہاں یار، آج مل کر قصہ ختم کرتا ہوں، حیدر غصے سے کہتا زرار کو لیے اندر گیا تھا۔ ہوٹل آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنا بیگ بیڈ پر پھینکا تھا۔ خود سے لڑتی وہ وضو کرتی جائے نماز پر بیٹھی، وہ اب دعا مانگ رہی تھی۔ دل تھا جو ڈوب جانے کو تھا۔ ایک دعا تھی جو اس کے دل سے نکلی تھی کہ وہ شخص صرف اسی کا ہو اور کسی کا نہیں۔ وہ محبت کرنے لگی تھی اس سے شاید جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا، لیکن اس حقیقت کو ماننے میں اسے وقت لگا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ اس نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، اور اب یہ سوچنا بھی کہ وہ اس کے دل میں پہلے بھی کوئی رہ چکا ہے، ہانیہ کے لیے یہ سوچنا بھی سہانی روح تھا۔ وہ سب کے سامنے مضبوط رہنے والی لڑکی آج اپنے رب کے آگے بے بس سی دعا مانگ رہی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہو، جو اس نے سنا وہ سب جھوٹ ہو۔ لائبہ، ہانیہ کی واقعی طبیعت خراب ہے یا اس نے سب سن تو نہیں لیا؟ نور پریشانی سے بولی تھی۔ نہیں، اگر سنا ہوتا تو وہ لازمی تم سے لڑتی، کیونکہ ہانیہ کو اپنا حق چھیننا آتا ہے۔ وہ تجھے دو لگا کر اپنے ساتھ ہی بٹھاتی، اس لیے شاید اس نے نہ سنا ہو، لائبہ مسکرا کر بولی تھی۔ ہاں لیکن سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گئی، بس غصے میں تھی، تمہیں تو پتہ ہے نا میں تھوڑی پاگل ہوں، نور معصومیت سے بولی تھی۔ تھوڑی نہیں، پوری کی پوری پاگل ہو تم، لائبہ ہنستے ہوئے بولی تھی، جس پر نور بھی کھل کر ہنسی تھی۔ ہاں بھائی، کچھ کیا آرڈر؟ جبھی زرار، وجدان اور حیدر ان کے پاس آتے بولے تھے۔ ہاں کر دیا، لیکن ہم نے صرف اپنا کیا ہے، آپ لوگ اپنا خود کر لیں، نور وجدان کو دیکھتی ادا سے بولی تھی۔ خود غرض لڑکیوں، وجدان کی جگہ زرار لائبہ کو دیکھتا بولا تھا، جبکہ حیدر فون میں مصروف سا کھڑا تھا۔ بلو شلوار قمیض میں وہ اس وقت سب کی نظروں کا مرکز تھا۔ ہانیہ کہاں ہے؟ وہ فون میں ہی مصروف سا بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر نور اور لائبہ نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب کہاں ہے؟ وہ تو آپ کے ساتھ گئی تھی نا، نور پریشانی سے بولی تھی، جبکہ اس بار حیران ہونے کی باری حیدر کی تھی۔ نہیں، میرے ساتھ کیوں ہوگی؟ حیدر نہ سمجھی سے بولا تھا۔ اس نے کہا تھا اس کی طبیعت خراب ہے، وہ آپ کے ساتھ واپس جا رہی ہے۔ لائبہ اسے آرام سے بتاتی، ہانیہ کو کال ملا گئی تھی،
جو اس نے پہلے ہی بیل پر اٹھا لی تھی۔ ہاں ہانی کہاں ہے؟ اچھا اوکے اوکے، لہبا اس سے بات کرتی حیدر کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جی حیدر بھائی، وہ ہوٹل ہی ہے، آپ اسے نظر نہیں آئے اس لیے وہ اکیلی چلی گئی، لہبا عام سے انداز میں بولی تھی۔ اچھا میں جاتا ہوں اس کے پاس، حیدر کہتے ہی آگے بڑھا تھا جب زرار اس کا بازو تھام گیا تھا۔ پہلے تو اپنا کام ختم کر، پھر آرام سے جا کر بھابھی کو خود سب کچھ بتانا، پہلے کام ختم کر لو اپنا، زرار اس کو سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جس پر حیدر پریشانی سے سر ہلا گیا تھا۔ چلو نور، پھر کہاں جانا ہے ہم نے؟ وجدان کھانے سے فارغ ہوتا بولا تھا۔ تم لوگ ایسا کرو، آج ہمارے ساتھ ہی چلو ہوٹل، حیدر عام سے انداز میں کہتا اٹھا تھا۔ ہاں ہم آج ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں، خانی کی طبیعت خراب ہے تو مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، نور وجدان کو دیکھتی بولی تھی۔ ٹھیک ہے چلیں پھر، وجدان اس کو اٹھنے کا اشارہ کرتا بولا تھا۔ لہبا تم ایسا کرو، نور اور وجدان کے ساتھ ہی چلی جاؤ، میں ذرا حیدر کے ساتھ ایک کام پر جا رہا ہوں، زرار اسے کہتا حیدر کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا تھا۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر ہانی کے پاس چلتے ہیں، لہبا اپنے روم میں جاتے بولی تھی۔ اوکے اوکے، نور بھی مسکرا کر اپنے روم کی طرف بڑھی تھی، جہاں وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ نور اس کے پاس آتے بولی تھی۔ کچھ نہیں، ابدو کے ساتھ جا رہا ہوں ایک جگہ، وجدان مسکرا کر بولا تھا۔ اچھا اپنی باری تو اگنور کر رہے ہیں مجھے، نور منہ بنا کر بولی تھی۔ نہیں اگنور نہیں کر رہا، ضروری کام ہے اس لیے جا رہا ہوں، تم خیال رکھنا اپنا، رات تک آ جاؤں گا۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا باہر نکلا تھا۔ وہ جو جائے نماز پڑھ ہی سو گئی تھی، مسلسل بجتے فون سے ہوش میں آئی تھی۔ ان نمبر دیکھتی وہ کچھ سوچتی ہوئی فون اٹھا گئی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے فوراً ہی آواز آئی تھی۔ کون؟ ہانیہ لہجے کو سخت رکھتی بولی تھی۔ مجھے چھوڑیں، میں کون آپ یہ بتائیں، آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ آپ کا شوہر اس وقت کہاں اور کس کے ساتھ ہے؟ دوسری طرف سے سخت مردانہ آواز میں یہ لفظ سنتے ہی وہ حیران سی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اگر نہیں پتا تو میں ایڈریس میسج کر رہا ہوں، میرے خیال سے آپ کو بھی وہاں موجود ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ ہانیہ کی بات سنے بغیر کال کٹ کر چکا تھا۔ کچھ دیر پہ وہ ایڈریس بھی اس کے پاس تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ جھٹکے سے اپنا بیگ اٹھاتی باہر نکلی تھی۔ دیکھ یہ خود ہی آ گئی ہانی، نور اور لہبا جو کہ اس کے روم میں جا رہے تھے اسے آتا دیکھ خوشی سے بولی تھی، لیکن وہ انہیں نظر انداز کرتی آگے نکل گئی تھی۔ اسے کیا ہو گیا؟ نور پریشانی سے بولی تھی۔ کوئی کام ہوگا ضرور، لہبا اسے جاتا دیکھ بولی تھی۔ کس لیے بلایا ہے تم نے مجھے یہاں؟ حیدر ایک بلڈنگ کے سامنے کھڑی اس لڑکی کے پاس جاتا بولا تھا۔ وہ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ کیا واقعی تم نے شادی کر لی ہے؟ ایمان اس کو حسرت سے دیکھتی بولی تھی۔ بالکل، حیدر ہانیہ کا سوچتے ہی مسکراتے ہوئے بولا تھا، جو ایمان نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ جبھی اس کی نظر سامنے سے آتی ہانیہ پر پڑی تھی، اپنا پلان کامیاب ہوتا دیکھ وہ لمحہ ضائع کیے بغیر حیدر کے گلے لگی تھی۔ مجھے پتا ہے تمہیں صرف مجھ سے محبت ہے، تم اسے چھوڑ دو گے۔ وہ اس کے گلے لگتے روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ حیدر اس کے اچانک عمل پر کچھ کہتا جب اس کی نظر سامنے کھڑی ہانیہ پر پڑی تھی، جو آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ ایمان کو ہٹا کر اس کے پاس جاتا، ہانیہ جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اور فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ حیدر نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا تھا اور پھر پیچھے مڑتے ہی ایک زوردار تھپڑ وہ ایمان کے چہرے پر رکھ چکا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ اس طرح دھاڑا تھا۔ وہ جو روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی بے یقینی سے وہیں رکی تھی۔ بھابھی، آپ یہاں کیسے؟ زرار اس کو دیکھتا بے یقینی سے بولا تھا۔ ڈونٹ کال می بھابھی، اسے ایک لفظی جواب دیتی وہ گاڑی زن سے بھگا گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی زرار حیدر کے پاس بھاگا تھا، جہاں وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس لیے کہا تھا میں نے کہ پہلے ہی بتا دے، اب انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے، زرار غصے سے بولا تھا۔ کیا بتاتا اسے؟ ہاں کیا بتاتا کہ میں اتنا نادان تھا کہ دل لگی کو میں محبت سمجھتا تھا؟ مجھے تو ہانیہ سے ملنے کے بعد پتا چلا کہ محبت ہوتی کیا ہے، اسی سے سیکھا ہے میں نے محبت کرنا، اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں یار۔ حیدر شدت سے بولتا ایمان کو آگ لگا گیا تھا جب ہی اس کا فون بجا تھا، جو فوراً سے اٹھاتی باہر نکلی تھی۔ ہاں کام ہو گیا تمہارا، حساب بھی پورا ہوا، اور میرا بھی۔ ایمان تلخ ہنسی ہنستی باہر جا رہی تھی۔ ہاں اب اسے پتا لگے گا کہ تکلیف ہوتی کیا ہے، ابھی تو صرف شروعات ہے۔ دوسری طرف سے آتی آواز سنتی
وہ اب آگے نکل گئی تھی۔ رش ڈرائیونگ کرتا وہ اب ہوٹل پہنچا تھا۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اور اگر وہ تھوڑا سا بھی کسی کا ہے تو وہ مجھے چاہیے ہی نہیں۔ اس کے کہے گئے الفاظ حیدر کے کانوں میں بری طرح گونج رہے تھے۔ ہوٹل پہنچتے ہی وہ ہمت کرتا اس کے روم کی جانب بڑھا تھا جو پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ اندر کا منظر حیدر کو جھٹکا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ پورے کمرے کا حشر نشر کرتی بیڈ کے سامنے منہ گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب وہ کسی اور کو باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ ہانیہ، حیدر ہمت کر کے اندر آتا اس کے قریب بیٹھا تھا۔ آؤٹ، وہ اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے بولی تھی۔ ایک بار میری بات تو سن لو یار، وہ اس کو پکڑتے ہوئے بولا تھا جب ہانیہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ آئی سیڈ آؤٹ، اب کے بار وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ میں نہیں جاؤں گا جب تک تم بات نہیں سنو گی میری۔ حیدر لہجے میں شدت لیے بولا تھا۔ جائیں یہاں سے، مجھے شکل بھی نہیں دیکھنی آپ کی، نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے، جائیں۔ ہانیہ روتے ہوئے بولتی حیدر کو سخت تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ جائیں، وہ روتے ہوئے کہتی ایک بار پھر ایک اور کانچ کا ویس توڑ چکی تھی، اور جائیں ورنہ میں خود کو ختم کر دوں گی، جائیں۔ وہ ایک ہاتھ میں پکڑا کانچ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھتی بولی تھی۔ ڈونٹ ڈو دس، میں جا رہا ہوں، ریلیکس، حیدر اس کو آرام سے کہتا تیز تیز قدموں سے باہر نکلا تھا۔ پیچھے وہ ویسے ہی ایک بار پھر رونے کا شغل جاری رکھ چکی تھی۔ وہ اپنے روم میں آتے ہی سگریٹ کی ٹپیاں نکال کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے لیے ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا خود سے جنگ لڑنے کے برابر تھا۔ اسے شاید ہانیہ سے محبت نہیں، عشق ہو گیا تھا۔ آ گئے آپ، شکر ہے منہ دیکھنا نصیب ہوا، نور اسے اندر آتا دیکھ منہ بنا کر بولی تھی۔ یار نور، میں ذرا تھکا ہوا ہوں، ابھی ریسٹ کروں گا، وجدان کہتے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹا تھا، جبکہ نور منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، جو بڑے مزے سے بیڈ پر لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ زرار کہاں رہ گئے ہیں؟ لیبا پریشانی سے ٹہلتے ہوئے بولی تھی۔ جبھی وہ پریشان سا اندر داخل ہوا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں، لیبا اس کے پاس آتی بولی تھی۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہیں، لیبا اس کا مکمل جائزہ لیتے بولی تھی۔ ہاں، وہ زرار ماتھا مسلتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ہوا بولیں بھی، لیبا بھی اب پریشانی سے بولی تھی جب زرار نے اسے ساری بات بتائی تھی۔ اف زرار، یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ آپ نہیں جانتے ہانیہ کو، وہ کبھی معاف نہیں کر پائے گی حیدر بھائی کو، لیبا پریشانی سے بیڈ پر بیٹھتی بولی تھی۔ تم حیدر کو نہیں جانتی، وہ کبھی غلط بات برداشت نہیں کرتا، اس کے تو گھر والے بھی اس کے سامنے سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، اور ہانیہ بھابھی بہت غلط کر رہی ہیں، وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اپنا رشتہ خراب کر رہی ہیں۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ بات ہانیہ بھابھی کو کسی اور نے بتائی ہو تو حیدر اس شخص کو چھوڑے گا نہیں، اس کے جتنے پیار کرنے والے ہیں اس سے زیادہ دشمن بھی ہیں، اور اس لیے انہوں نے حیدر کی کمزوری پر وار کیا ہے۔ زرار پریشانی سے سوچتا بول رہا تھا۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہو، میں سمجھاؤں گی، ہم سب مل کر ان دونوں کو ایک کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہو، لیبا بھی پریشانی سے بولی تھی جب زرار اپنا سر اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ میرے سر میں درد ہے، دبا دو ذرا۔ زرار اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتا بولا تھا، جبکہ لیبا شرما کر اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو نظروں کے سامنے کل والا منظر ایک بار پھر آیا تھا۔ اب کی بار وہ خود کو نارمل کرتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں وہ بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنے جس پر نفیس سا شیشوں کا کام تھا، ساتھ بلیک ہی نیٹ کا شیشوں کے کام والا دوپٹہ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے لائٹ سے میک اپ میں تیار کھڑی تھی۔ خود پر ایک تنقیدی نظر ڈالتی، اپنا بیگ اٹھاتی، آنکھوں پر بلیک ہی سن گلاسز لگائے وہ باہر نکلی تھی، جہاں نور اور لیبا پہلے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ لیبا نے صبح ہی نور کو سب بتا دیا تھا، اس لیے وہ اب اسی کے انتظار میں تھے۔ جب سامنے سے آتی نظر آئی تھی اور اس کو نارمل دیکھ ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اس کے قریب آتی ہی نور اس کے گلے لگی تھی۔ سوری یار، مجھے پتا ہے تو نے اس دن میری ساری باتیں سن لی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری نور، اس کے گلے لگتے بولی تھی، جبکہ ہانیہ محض مسکراتی تھی۔ کوئی نہیں، مجھے پتا ہے تو پاگل ہے، ہانیہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تھوڑی سی، لیکن یہ بتاؤ اتنا خوبصورت تیار ہو کر حیدر بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ نور اس کا جائزہ لیتی بولی تھی، جبکہ اس کے نام سے ہی ہانیہ نے تکلیف سے نور کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، انہیں کیوں کرنا، چلو آج ہم سب نے بادشاہی مسجد جانا تھا نا، اسی لیے تیار ہوئی ہوں، شوٹ بھی کروں گی وہاں، ہانیہ مسکرا کر بولی تھی، جبکہ لیبا سمجھ چکی تھی کہ وہ حیدر کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔
تاکہ حیدر کی نظروں میں خود کو جو مضبوط ظاہر کر سکے۔ نور وائٹ قمیض شلوار پہنے، بالوں کو ہاف کیچر میں کیے، ساتھ پنک کلر کا دوپٹہ لیے، پنک میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلیں وجدان بھی اس کے پیچھے سے آتا بولا تھا، جبکہ نور اسے اگنور کرتی باہر نکل گئی تھی۔ وجدان سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے کل والی بات پر ناراض ہے۔ کچھ دیر میں وہ لوگ بادشاہی مسجد کے اندر تھے۔ نور، لائبہ اور ہانیہ ایک کار میں آئی تھیں۔ کہاں رہ گئے یہ تینوں؟ لائبہ اکتا کر بولی تھی۔ وہ پنک کلر کے سوٹ پر حجاب کے ساتھ بلیک شال لیے لائٹ سے ہی میک اپ میں خوبصورت سی تیار کھڑی تھی، جب ہی وہ تینوں سامنے سے آتے دکھائی دیے تھے۔ اوہ ہانی، سیم سیم، لائبہ اور نور حیدر کو دیکھتی ساتھ بولی تھیں۔ ان کے بعد سے ہانیہ کی نظریں اس پر پڑی تھیں، جو اسی کی طرف بلیک سوٹ اور بلیک گلاسز لگائے آ رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھتی وہ نظر دوسری طرف کر گئی تھی۔ نور، وہ جو آگے بڑھ رہی تھی اس کی آواز سے رکی تھی۔ جی کوئی کام ہے؟ نور سوچتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا نہ یار، سوری نا، اب ناراض تو مت ہو، وجدان اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ میں کیوں ہوں گی ناراض؟ نور منہ بنا کر بولی تھی، جب ہی اس کی نظر سامنے ایک بچے پر پڑی تھی۔ ہانیہ تیرے پاس کچھ 10 روپے ہیں؟ نور اس کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ کیا کرنا ہے؟ میں دے دیتا ہوں، وجدان فوراً سے بولا تھا۔ نہیں 10 روپے نہیں ہیں، بڑے نوٹ رکھے ہیں دوں۔ اس سے پہلے نور کچھ کہتی ہانیہ بولی تھی، نہیں وہ مجھے اس بچے کو دینے تھے۔ اس کے بعد سے وجدان مسکراتے ہوئے 100 والا 10 اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولا تھا۔ شکریہ، لیکن آپ کا یہ قرض بہت جلدی اتار دوں گی میں، نور ادا سے کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ اف یہ لڑکی، وجدان پیچھے سر پکڑ کر بولا تھا۔ آ جاؤ نور، آگے چل کے تم لوگوں کی پکس بناتی ہوں۔ ہانیہ ہاتھ میں کیمرہ لیے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی، جب وجدان اس بچے کو 100 والے نوٹ پکڑا گیا تھا۔ میری بیوی کے لیے دعا کرنا، اللہ اسے عقل دے، وہ ہنستے ہوئے کہتا آگے بڑھ گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔